अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज मंगल है 23 जून 2026। जब सुबह के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी जिस पर मुख्तसर बात हो सकी, तफसील अभी बयान करते हैं। तफसील है भी ऐसी कि वो देखने से, पढ़ने से, सुनने से और समझने और सोचने से ताल्लुक़ रखती है। यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात, हमारा बरादर दोस्त इस्लामी मुल्क, भारत से ब्राह्मोस मिसाइल और एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। भारत तैयार है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा मशरिक़ वुस्ता यानी गल्फ़ रीजन में ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए? वो तमाम दोस्त जब हम यूएई का ज़िक्र खैर किया करते थे इस जंग के दौरान, तो कमेंट्स में बहुत ज़्यादा एतराज़ किया करते थे हमारी राय के ऊपर, ख़बर की मालूमात के ऊपर। उनका एतराज़ इस खबर से उम्मीद है दूर हो जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद के जो हमारे दोस्त हैं रिहायशी, मुतवज्जे हूँ, होशियार रहें। ईरानी सदर हैं पाकिस्तान में, तो उनके दौरे की वजह से ट्रैफ़िक गड़बड़ करेगी, बिलखुसूस हैवी ट्रैफ़िक। बड़ी शाहराहें बंद होंगी। आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर ख़ारिजा, इन सब से मुलाकातें और आला सतही वफ़द के साथ आ रहे हैं। सिर्फ वो जो मुज़ाकरात ईरान अमरीका हैं वो कहानी नहीं। अब जबकि कुछ पाबंदियों में नरमी हो रही है, तो पाकिस्तान और ईरान के बीच भी को मामला फ़हमी होने की तवक्को है। आज सुबह सवेरे सबसे अहम जो मुद्दा मैंने भारतीय ब्राह्मोस मिसाइल के अलावा डिस्कस करना है कि एक तरफ अमेरिका ने 60 रोज़ के लिए पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं ईरान के ऊपर कि वो तेल बेच सकता है, पेट्रोकेमिकल की एक्सपोर्ट कर सकता है। वहीं दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं। ईरान के अंदर एक साहब हैं जो पिछले मुज़ाकरात में थे। टेलीग्राफ ने ख़बर छापी है कि सुप्रीम लीडर ने जो मैंडेट दिया था मुज़ाकरात करने वालों को, उससे तजावुज़ किया। यानी जो उनकी हिदायत थी उसके बरक्स मुज़ाकरात में गलबात मामला कर आए ने। बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया टीवी इंटरव्यू पे और टेलीग्राफ ने ख़बर छाप दी। उसका मैंने पूरा जायज़ा लेने की कोशिश किया, कुछ लोगों से, तेहरान में सहाफ़ियों से और दीगर से बात करने की कोशिश की। तो वो कहानी है क्या, वो भी बयान होगी। और फिर इस सारी डील में इसराइल ने रात गए जो बयानात दिए हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, सदर हो उनका, वज़ीर आज़म और दीगर। लेकिन मेरा ख़्याल है मैं सबसे पहले ज़रा आपकी तवज्जो ब्राह्मोस के ऊपर दिलवाना चाह रहा हूँ। रॉयटर्स ने ये ख़बर शाया की। ये आपके जहन में होना चाहिए कि ये इंडिया और रूस मिल के ये बनाते हैं सुपरसोनिक ये क्रूज़ मिसाइल है। दुनिया का इसे कहा जाता है तेज़ तरीन। ये रॉयटर्स कहता है इंडिया इन टॉक्स टू सेल सुपरसोनिक ब्राह्मोस टू यूएई। सौरभ शर्मा और आफ्ताब अहमद जी की ये स्टोरी है रॉयटर्स के लिए। और साथ ये जो इनका आकाश तीर नामी दिफाई निज़ाम है, जो अगर आपके ऊपर रॉकेट या मिसाइल लॉन्च किया जाए तो एक्टिव होता है और उसे रास्ते में इंटरसेप्ट करके मार गिराता है, वो भी दिया जाएगा। इस मामले के ऊपर जो दोनों ममालिक के बीच गुफ्तगू थी या मामला फ़हमी थी, वो पहले खुफिया रखी गई। अब आके उसका इंकशाफ किया जा रहा है जब तकरीबन बात बन चुकी है। लिखने वाले तो ये कह रहे हैं कि इनिशियल स्टेज है, लेकिन इसके अंदर जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, जो स्टोरी बताने वाले हैं, वो कहते हैं कि प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। ये दुनिया का फास्टेस्ट क्रूज़ मिसाइल है और कैन बी लॉन्च फ्राम लैंड, सी एंड एयर। ये हालिया जो ईरान ने ठुकाई की यूएई की, सबसे ज़्यादा मशरिक़ वुस्ता में इस मुल्क के ऊपर, क्योंकि इसकी एयर बेसेस, नेवल बेसेस यूज़ हुई ईरान के ख़िलाफ़। उसके बाद यूएई हरकत में आया और इनका एक अलायंस जो इंडिया और इसराइल के साथ है वो ढका छुपा है नहीं, उसके ऊपर बहुत तफसील से बात हो चुकी है। तो ये जो स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, SIPRI, उसकी एक रिपोर्ट मैं आपके शेयर कर देता हूँ कि मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, असलहा देने वाला है, दिफाई निज़ाम देने वाला है, वो अमेरिका है। 2021 और 2025 के बीच 54% जो इंपोर्ट थी इनकी दिफाई साजो सामान की, वो अमेरिका से थी। नंबर 2 पे इटली आता है, नंबर 3 पे फ्रांस 12 और 11%, यानी 70% 75% सारा इन तीन ममालिक से ये लेते हैं। अपनी फ़ौज तगड़ी नहीं करनी, ख़दशा होता है, फिर आप समझदार हैं। तो अब अलबत्ता भारत से 290 किलोमीटर की रेंज वाला ब्राह्मोस जो है वो ख़रीदा जा रहा है। रूस की इजाज़त तलब करना होगी, जो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि रूस के यूएई के साथ पहले ही अच्छे ताल्लुकात हैं। याद रहे कि यूएई के पास इससे पहले
ان سے بھی تگڑا جو دفاعی نظام ہے تھارڈ جو امریکہ نے لگایا ہوا ہے یا پیٹریاٹ، وہ وہاں نصب تھا. اس کے باوجود ایرانینز ور ایبل ٹو اسٹرائک ایٹ دیئر بیسس. یہ بھی فیکٹ ہے. تو آکاش تیر تو اتنا بڑا کوئی تیر نہیں مار لے گا، البتہ براہموس میزائل اس سے پہلے انڈیا نے کوئی 2022-23 میں فلپین، ویتنام وغیرہ کو دیا ہوا ہے. یہ پہلا ملک ہوگا عالم اسلام کا جو بھارت سے براہموس میزائل خریدے گا. جو لوگ ہمیں اعتراض کرتے تھے کہ آپ بھارت کے ساتھ یو ای کی جو رام کہانی بیان کرتے ہیں خاص تناظر میں، وہ غلط ہے، ہر ملک کو حق ہے، تو یہ ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ بھائی یہ حق تو ہر ملک کو حاصل ہے، لیکن وہ جو محبت کی پینگ تھی جس کے اوپر لوگ اعتراض کرتے تھے، خبر اس لیے آپ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے پیش کی ہے کہ وہ حقیقی ہے، جینون ہے، پریم کہانی ہے مودی جی کی اور یو ای کی، جس کا یہ نتیجہ ہے. ایران نے البتہ اگر وہاں پہ تھارڈ اور پیٹریاٹ اور بڑے بڑے جو میزائل نصب تھے، کیونکہ ان کے پاس وہاں پہ امریکہ نے USMGM 168 بیلسٹک میزائل بھی دے رکھے ہیں، اور وہاں پہ ان کی جدید طیارے بھی موجود تھے. اس کے باوجود if they were able to strike them تو اتنا کی ہونا ہے. پاکستان نے بھی تو براہموس کے جواب میں ان کا جو S-400 کی بیٹریاں اور دیگر چیزیں تھیں ان کو اسٹرائک کیا تھا. اب وہ دور ختم، لیکن ٹھیک ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے روپیہ زیادہ لاؤ، دھڑا دھڑ لگائیں. بلکہ دو چیزیں اور بتا دیتا ہوں. ان کے بیچ اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ فریم ورک ہے انڈیا اور یو ای کے بیچ. ان کے بیچ جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن کا ایگریمنٹ ہے. ان کے بیچ ملٹری ٹریننگ کا ایگریمنٹ بھی ہے، یعنی یو ای کی فوج کو بھارتی سینا جو ہے وہ ٹرین بھی کرے گی. خیر یہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اب میں ذرا آ جاتا ہوں اسرائیل کے مدعے سے پہلے جو بات عرض کی تھی کہ کیا یہ ہوا ہے کہ ایک تجاوز کیا ایران مذاکرات کاروں نے. پچھلے 18 سے 24 گھنٹوں میں آپ نے سن ہی لیا ہوگا جب معاہدہ ہو گیا 60 روزہ فریم ورک، ٹیکنیکل ٹیمیں وہاں رہیں گی. IAEA جو اٹامک انرجی کمیشن کے انسپیکٹرز ہیں وہ ایران جائیں گے، اسی ہفتے آئیں گے میری اطلاع یہ ہے. اگر عباس عراقچی اور جناب باقر قالیباف صاحب سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات میں حصہ لینے کے بعد ایران واپس نہیں گئے بلکہ عمان پہنچے. بڑا شاندار استقبال ان کے وزیر خارجہ نے کیا، اور وہ آپ نے ہرمز کے اوپر ان دو ممالک کا جو انٹرسٹ ہے اس کو لے کے آگے چلیں گے. ایران یہاں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مل کے آپ نے ہرمز کو دیکھیں گے. لیکن ساتھ ایک خبر اور بھی آئی ہے. مارکو روبیو جو سیکرٹری خارجہ امریکہ کے، وہ اس کے پیرالل پہنچیں گے کویت، بحرین اور یو ای. اور یہ بھی یعنی آج سے اگلے 2 دن کا ان کا دورہ ہو گیا ان 3 ممالک کا. اگر وہ عمان جا رہے ہیں، مسعود پزشکان صاحب یہاں پاکستان آ رہے ہیں، تو روبیو صاحب وہاں پہ ان 3 ممالک کا دورہ کر رہے ہیں. یہاں میں نے دیکھا کہ ایک افریقی نمائندہ ہیں اس کے گارڈین کے، ٹیلی گراف کے معاف کیجیے گا، ان کا نام ہے بین فارمر. انہوں نے خبر بڑی بریک کی جو بڑی فلیش ہوئی. جیسے جیسے مذاکراتی عمل ہوتا ہے تو کچھ خبریں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں جن کے پیچھے کمیونیکیشن میں ایک تھیوری ہوتی ہے، ایجنڈا سیٹنگ تھیوری، اس کی بو آتی ہے ہلکی ہلکی. تو اس نے خبر یہ لگائی کہ جو مذاکرات کار سوئٹزرلینڈ میں گئے ہیں اور جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، اس کے اوپر جو سپریم لیڈر ہیں جناب مجتبیٰ خامنئی، وہ بڑے ان کو غم و غصہ ہے. انہوں نے ایک خط لکھ کے آگاہ کیا ہے، وارن کیا ہے، وارننگ دی ہے کہ یہ جو مذاکرات کار ہیں انہوں نے ان کی فراہم کردہ گائیڈ لائن سے تجاوز کیا ہے. جو ہدایات انہوں نے دی تھیں، انہوں نے حوالہ دیا محمد نباویین کا. یہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، سخت گیر موقف رکھتے ہیں. یہ جو اسلام آباد میں پہلا راؤنڈ ہوا تھا اس میں بھی شریک تھے. تو یہ اب سوئٹزرلینڈ والے راؤنڈ میں شریک نہیں تھے، لیکن ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے بات کی اور یہ بین فارمر نے ٹیلی گراف کے لیے خبر جھاڑ دی. تو کیا واقعی ایسا ہوا ہے کہ جو مذاکرات کار ہیں ایران کے، انہوں نے سپریم لیڈر کی ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے اور انہوں نے رد عمل میں خط لکھا ہے تو یہ بڑی گڑبڑ ہے، پریشانی کا معاملہ ہے. لیکن ایسا اس طرح سے ہوا نہیں ہے. اس کے باوجود کہ سپریم لیڈر کے جو خود کے ٹویٹ تھے اس میں کہا گیا کہ میرا خیال تو نہیں تھا، لیکن چونکہ ملک و قوم کے بہترین مفاد میں مذاکرات کر آگے بڑھ رہے ہیں تو میں انہیں اجازت دیتا ہوں. یہ سب سے پہلی بات ہے کہ بین فارمر جو ہے ٹیلی گراف میں، یہ افریقہ کے لیے ان کا کورسپونڈنٹ ہے. تو اس نے خبر کی، وہ بھی ایک ٹی وی انٹرویو کی بنیاد پہ. ٹیبل سٹوری مجھے لگی. دوسری بات، جو محمد نباویان صاحب ہیں، ہارڈ لائنر، جو ٹی وی انٹرویو میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں ایران میں، وہ اگر اتنے ہی قریب ہیں سپریم لیڈر کے
اور اتنی اندر کی خبر جانتے ہیں, کامن سینس کی بات کرتے ہیں, تو وہ صاحب اگر اسلام آباد والے پہلے مذاکراتی عمل کا حصہ تھے تو ہن سوئٹزرلینڈ کیوں نہیں گئے, پھر اتنے بہ کے ٹی وی انٹرویو دے رہے ہیں. یہ وہ آپٹکس اور لینزز ہوتے ہیں جو ہم کبھی ٹرمپ کی ٹویٹس میں, بیانات میں دیکھیں گے, کبھی ادھر سے باقر کالیباف صاحب یا یہ ناراض ایم پی صاحب ان کی صورت میں دیکھیں گے. ایک ماحول بنا رہتا ہے اپنی اپنی لوکل آڈینس کو انگیج کرنے کے لیے. میری فائنڈنگ اس خبر میں صرف یہ ہیں, اس سے زیادہ موجود نہیں ہے. تیسری بات جو آپ سے میں نے کرنی تھی اس سلسلے میں, وہ اسرائیل کی جو کہانی ہے وہ بڑی خوفناک ہے. جہاں پہ یہ دونوں ممالک سوئٹزرلینڈ میں طے کر کے آگے کہ ڈی کانفلکشن سیل بنے گا, کانفلکٹ جو ہے اسرائیل اور لبنان کا, اس کو حل کرنے کے لیے ڈی کانفلکشن سیل بنے گا. تو امریکہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اس سلسلے میں سینٹ کام میں وہ ایک خاتون ہیں کیلی میئر جو کہ وائٹ ہاؤس کی نمائندہ ہے نیوز نیشن کی, اس نے خبر بریک کی کہ مارکو روبیو کی بات ہوئی ہے اسرائیلی وزیر اعظم سے اور لبنان کے صدر اون صاحب سے, تو ایک مانیٹرنگ میکنزم سینٹ کام میں بنایا جا رہا ہے. اسرائیلی لبنانی جو وفود ہیں وہ 3 دن کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں اسی ہفتے ہوں گے, تو جنگ بندی پہ عمل کو یقینی بنایا جائے گا. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جے ڈی وینس سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ ڈو یو وانٹ اسرائیل آؤٹ آف لیبنان, سوال پوچھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ لبنان سے نکل جائے, کیونکہ انہوں نے بڑا خطرناک اعلان کر رکھا ہے نا کہ ہم لبنان سے نہیں نکلیں گے, بلکہ اس سے اگلا لائحہ عمل بھی دے دیا ہے. تو جے ڈی وینس نے ایک بڑی ڈپلومیٹک سی اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم اسرائیل کی سیکیورٹی کا تحفظ چاہتے ہیں, لیکن ہم لبنان کی سوورنٹی, خود مختاری کا تحفظ بھی چاہتے ہیں, لیکن وہ حزب اللہ, لیکن فلاں اور ڈمکان. یہ ایک بڑی ڈپلومیٹک سی ان کی اسٹیٹمنٹ تھی جو سامنے آئی. لبنان کی جو وزارت صحت ہے اس نے کل رات الجزیرہ کو میں نے دیکھا, انہوں نے بتایا کہ یہ مارچ اپریل سے شروع ہونے والا جو بربریت ہے اس میں 4200 افراد شہید ہوئے ہیں, کوئی 12,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں, 1.5 ملین یعنی کوئی 15 لاکھ افراد بے گھر ہوئے, اور اس سب کے باوجود یہ جاری ہے جو میں بھی بتانے لگا ہوں آپ کو کہ کیا کیا رہے ہیں. اس میں میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ ان کے لوگ ہیں کیا ان کے ایک نیشنل سیکیورٹی کا مشیر ہے بین گویر, وہ کہتا ہے میری پوزیشن بڑی واضح ہے جہاں تک لبنان کو ڈیل کرنا ہے کہ سیز فائر تو کسی صورت نہیں کرنا چاہیے, وی شوڈ اٹیک بیروت پہ حملے کرنے چاہیے, وی مسٹ اٹیک. اور پھر نیتن یاہو نے ایک تصویر لگائی, ویژول لگائے, جس میں جناب آیت اللہ شہید کی تصویر, اس کے اوپر کراس, ان کے جو کمانڈر دیگر تھے اور دیگر رہنما اس پورے خطے میں جو اسرائیل جنہیں اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے, جہاں جہاں حملے کی اس کی ویڈیو لگا کے اس نے کہا کہ the one who comes to kill you rise early to kill him. اگر کوئی شخص آپ کو مارنے آ رہا ہے اس کے آنے سے پہلے اسے اٹھ کے مار دیا جائے. تو یہ سمبولک انہوں نے پیغام دیا اس بدبخت نے. حالانکہ اس نے جو ان کے پرائم منسٹر کے اس کا جو ہینڈل ہے وہاں پہ جو خبر چھپی, اعلان جو کیا, وہ ٹرمپ کے دعووں, سوئٹزرلینڈ میں ہونے والا معاہدہ, ثالثین کی یقین دہانیاں اس کے برعکس ہیں. اسی لیے میرا ایک صحافی کے طور پر پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ اس بے لگام بغل بچے کو جب تک امریکہ نے لگام نہ ڈالی, یہ پیس ڈیل مجھے 60 دن ہو سکتا ہے, تیل کی خرید و فروخت جاری رہے, آبدہ ہرمز بھی کھل جائے, مذاکراتی عمل جاری رہے, آئی اے کے انسپیکٹرز بھی آ جائیں, ایران کا یورینیم ڈائلیوٹ بھی ہو جائے, جوہری ہتھیار وہ نہیں بنائے گا, پابندیاں بھی ختم ہو جائیں, لیکن یہ مسئلہ رہے گا. اکتوبر میں اس کا الیکشن ہے. یہ میں نے دیکھا کہ نیتن یاہو نے خود کہا کہ ہمارا اعلان اور پالیسی بڑی واضح ہے اور وہ انچینجڈ ہے. ہماری فوج جنوبی لبنان میں رہے گی جب تک ہمیں ضرورت ہوگی, اور اس سلسلے میں جو ہماری IDF اسرائیلی ڈیفنس فورس ہے اس کو میری, ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے وزیر کی, وزیر دفاع کی بڑی واضح ہدایات ہیں کہ اپنے دفاع میں اور شمالی اسرائیل کے رہنے والے لوگوں کے دفاع میں جو بھی کام ضروری ہو وہ آپ جاری رکھیں, کسی کی پرواہ نہیں. یعنی انہوں نے امریکہ اور دیگر کے جو دھمکیاں یا ان کی جو سجیشنز ہیں ان کو سیریس نہیں لیا, وہ اپنی بربریت اور ہٹ درمی پہ قائم ہے. پھر اسی نے 2 ٹویٹس اس نے اور بھی ڈالے جو میں نے آپ کو بتایا بھی ہیں, لیکن ان کا جو وزیر دفاع ہے اسرائیل کاٹس, وہ کہتا ہے کہ IDF has full freedom of action to operate decisively against any threat. فوج لبنان میں انفراسٹرکچر تباہ کرنے کے لیے تیار رہے اور وہاں رہے گی.
نیتن یاہو نے یہ بھی کہا اپنی ہی اس ٹویٹ میں کہ جو پہلے انہوں نے بفر زون بنایا، لبنان میں جیسے گھسے بفر زون بنایا کہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا، اب اس کو سیکیورٹی زون کا نام دے دیا ہے، اور وہاں سے انخلا اپنی فوجوں کا کرنے کو یہ تیار نہیں کہ وہاں یہ قیام کریں، جہاں ضروری ہو وہاں پہ حملے کریں، بالکل پیچھے ہٹنے کو وہ تیار نہیں. دس ول ریمین دی بگیسٹ ہیڈ ایک. پھر میں نے دیکھا کہ ان کا جو صدر ہے اسحاق ہرزوگ، وہ ایک 2026 کی انٹرنیشنل پالیسی سمٹ میں مخاطب تھا انگریزی زبان میں. وہ کہتا ہے اسرائیل ڈیزرو پیس اینڈ کوائٹ، دیٹ از آل وی آر آسکنگ فار. ہم امن چاہتے ہیں، ہم بس ہماری اتنی سی فرمائش اور خواہش ہے، لیکن ہمارا دشمن ہتھیار بناتا ہے، ہمارا دشمن ہمارے لیے مسئلہ پیدا کرتا ہے، چاہے وہ فلسطین کا ذکر ہو، ایران کا ذکر ہو، لبنان کا ذکر ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن کتنے ہتھیار پیدا کرتا ہے اور آپ کتنے ہتھیار لیتے ہیں امریکہ سے، اور ان کا استعمال کہاں کرتے ہیں. تو یعنی ایک طرف صدر کہہ رہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ان کا وزیر اعظم، ان کا نیشنل سیکورٹی کا ایڈوائزر، ان کا جو وزیر دفاع ہے، وہ کچھ اور آپ کے سامنے کہانی بیان کر رہا ہے. میں جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں ٹرمپ کا ایک لطیفہ ضرور سناؤں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ٹرمپ اپنے وہ کل بیٹھا ہوا تھا اوول آفس میں، صحافیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا ایران کے اوپر، دیگر کے اوپر، وہی پرانی باتیں، ایران نے اگر میری باتوں پہ عمل درآمد نہ کیا تو پھر میں وہی کروں گا جو میں کر سکتا ہوں. لیکن اس نے نیٹو کا اور ایران کا جب کمپیریزن کرا تھا تو کہنے لگا کہ نیٹو بہت بری تھی، اٹلی بہت برا تھا اور جرمنی بہت برا. اٹلی سے تو آپ کو پتہ ہے جارجیا میلانی سے اس کا پھڈا ہوا پڑا ہے، اس نے تنگ کیا ہے. تو اس نے جرمنی اٹلی کو لتاڑ دیا کہ 600 بلین خرچ کیا میں نے نیٹو کے اوپر، کچھ نہیں ملا. ایسی ہی کہانی وہ ان کے ساتھ بیان کر رہا تھا. اور جو برطانوی وزیر اعظم کائر سٹارمر گیا نا، اس کو بھی اگر آپ باریکی سے سمجھیں، ایک تو وہاں پہ پچھلے 8-10 سالوں میں تو چلتے میں آیا لگا ہوا ہے، لیکن سسٹم انٹیکٹ ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے جو میں نے تبصرے پڑھے ہیں کہ یہ بھی ٹرمپ دا ضرور کوئی نہ کوئی عمل دخل ہے کہ بندے نے میری گلاں نہیں منیاں، ایئر بیسز نہیں دیتی ہیں، آ کے آپ نے ہرمز کھولنے کے لیے جنگی جہاز نہیں دیے. بہرکیف آج آپ دیکھیں گے عباس عراقچی صاحب اور پاکستانی حکام کی گفتگو، تعریف بھی ہوگی اور امید ہے کوئی معاہدے بھی ہوں. اب پاکستان کے لیے وقت ہے کہ اس ساری اپرچونٹی کو جو انٹرنیشنلی ہمیں عزت ملی ہے یا انٹرنیشنلی جو مقام ملا قابل تحسین، لیکن اس کو کنورٹ کریں پاکستان کے انرجی کے مسائل حل کرنے میں، عام بندے کی زندگی بہتر کرنے میں، اور اپنے ہاں اندرونی طور پر جو مسائل ہیں سیاسی یا دیگر، ان کو بھی ایسے حل کریں. اگر ہم ایران اور امریکہ کے بیچ معاملہ فہمی کروا سکتے ہیں، وائی ناٹ ہیئر ان پاکستان. آزاد کشمیر ہو، دیگر ممالک کے ملک کے حصے ہوں، جہاں جہاں انریسٹ یا کوئی ایسا مسئلہ ہے وہاں بھی بسم اللہ کریں. یہ عوام کا پرزور مطالبہ ہے. السلام علیکم.